अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर हसनैन आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। बहुत सारे दोस्त अहबाब को, नाज़रीन को फिर मेरा जो अपनी एक दुआ की कहानी के हवाले से लेक्चर था वो पसंद आया। बहुत शुक्रिया। तो उस लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दुआ के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उनकी वजाहत करूँगा। तो जब पॉइंट्स बनाने बैठा तो अंदाज़ा हुआ कि वो एक वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, कम से कम आधे घंटे की। तो मैंने कहा कि दो वीडियो उसमें उनको डिवाइड कर दिया जाए। तो ये तकरीबन 12-15 मिनट की उम्मीद है दो वीडियोस बनेंगी। तो ये उस सिलसिले की पहली वीडियो है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप पसंद आए तो काइंडली आगे दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर कीजिएगा। यहाँ पे ये भी वजाहत करता चलूँ कि इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि जब ये वीडियोस दुआ के बारे में बुनियादी जो नुकात हैं उसके हवाले से ये दोनों हो जाएंगी, तो उसके बाद गाहे बगाए उम्मीद है हफ्ते में एक या महीने में 2-3 जो आम दुआएं हैं उन दुआओं के हवाले से मुख्तसरन 5-10 मिनट की वीडियो, जिसमें दुआ, उसको, उसकी अदायगी, उसका तर्जमा, उसका कोई बैकग्राउंड, तो उसकी वजाहत करूँगा। और ताकि जिन लोगों को वो दुआएं याद हैं वो उनकी थोड़ी सी उनको समझ सकें कि वो किस हवाले से हैं, और जिनको नहीं याद वो अगर वो उन दुआओं को याद करना चाहें तो वो एक उनके पास एक सोर्स बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये भी वजाहत करता चलूँ कि ये जो दुआ के हवाले से जो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उसके हवाले से जो मैं ये मुख्तलिफ पॉइंट्स वाज़े कर रहा हूँ, ये तकरीबन सारी पॉइंट जो हैं ये कुरान पाक में से ही उनकी आयतों से लिए हैं मैंने। तो आपको हर स्लाइड के ऊपर कुरान पाक की आयत नंबर, सूरत का नाम वो नज़र आएगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं उस आयत में वो नज़र आएंगे। लेकिन जो अगली स्लाइड पे मूव करने से पहले मैं तर्जमा भी, उर्दू का मुस्तनद तर्जमा जो है वो आपको नज़र आ जाएगा, और मैं 2-4 सेकंड के लिए वक्फा दूंगा ताकि अगर आप पाज करके तो उस तर्जमे को पढ़ना चाहें तो आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर पाज करके और तर्जमे को पढ़ लीजिए। तो यहाँ से अब शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हमें ये वाज़े तौर पे बताता है कि अल्लाह ताला हमारे करीब है, और ये करीब जो है ये उस हवाले से नहीं है कि अल्लाह हर तरफ है, और अल्लाह जिधर भी हम भी मूव करें उधर अल्लाह है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह जो है हम वो बोल लें चाहे वो हम छुपाएं, अल्लाह सब कुछ जानता है। लेकिन ये जो करीब का लफ्ज़ है इसमें एक अपनाइयत वाली है वो माहौल है। अगर हम आयत के ऊपर भी गौर करें, इस आयत के ऊपर भी, तो वो यही है कि मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में। यानी एक वो रिलेशनशिप का जो है ना, ये नहीं कहा गया कि लोग पूछते हैं या ये लोग पूछते हैं या इंसान पूछता है, मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में। तो वो एक यानी एक रिलेशनशिप के हवाले से ये एक करीब एम्फेसाइज किया गया है। तो उसमें जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि भाई फलाना दोस्त मेरा इतना करीब है कि मैं उससे दिल की सारी बातें शेयर कर लेता हूँ, तो ये करीब उस हवाले से है। और मौजूद तो अल्लाह हर तरफ है और हर जगह है। तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब है उस हवाले से, एक रिलेशनशिप के हवाले से। साथ ही अल्लाह ताला ख़ुद हमें ये इस आयत के अलावा भी ये बताता है कि हर दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता है। यानी आपकी दुआ जो है वो एक तरह का अल्लाह ताला को बुलाने का, पुकारने का एक ज़रिया है। और अल्लाह ताला आगे से अगर ये कह रहा है कि वो जवाब देता है तो उस पर शक तो किया ही नहीं जा सकता। अब जवाब देने को, आपकी दुआ को का मटीरियलाइज होने में या कबूल होने में, इनमें फ़र्क है।
وہ جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے اسے ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ جیسے وہ جواب نفی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ممکن ہے اس ٹائم پہ نفی میں ہو، بعد میں قبولیت کا وقت ہو کہیں، لیکن مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہم واقعی جب دعا کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری دعا کو سنے گا اور وہ جواب بھی دے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے جو ہے وہ دو پوائنٹ بہت واضح کرنا چاہتا ہے، یا دو پوائنٹ۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے بنتا ہے، اور وہ جو جواب دینا اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے، تو وہ ہمیں اس دعوت کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے بندو میرے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، تو جو بھی مجھے بلاتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اب آپ بھی میں تمہیں بلا رہا ہوں تو تم جواب دو، یعنی میرے جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، اور میرے اوپر ایمان لاؤ، میری مانو، تاکہ تمہیں سیدھا رستہ یا جو بھلائی والا رستہ ہے وہ اس رستے کے اوپر چل سکو۔ تو یہ ترجمہ ہے، اگر آپ اس کو پاس کر کے تو ترجمے کو پڑھنا چاہیں تو۔ اب آتے ہیں اگلی ایک اور آیت کے اوپر، تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اس میں بھی پھر وہی ہے کہ تمہارا رب یعنی اللہ تعالیٰ رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں جواب دوں گا، اور ساتھ ہی یہ فرما رہا ہے اللہ کہ جو تکبر کرتا ہے اس کی بندگی میں، وہ آخرت میں بڑا حقیر ہوگا اور بڑا خوار ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ اب یہ کیا مطلب ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ دعا جو ہے اس کو ہماری طرف سے ایک رسپانس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے، ایمان کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے، اور صحیح رستے کی طرف، رشد کی طرف ہمیں وہ کنیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں تکبر کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے؟ تکبر کے ساتھ کنیکشن میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ جس وقت ہم دو صورتیں ہیں کہ ہم دعا نہیں کرتے۔ ایک تو وہ لوگ دعا نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کے اوپر بھی صحیح مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، لیکن روزمرہ کے معاملات میں وہ چونکہ ایمان ان کا نہیں ہے وہ دعا نہیں کرتے۔ لیکن ایمان رکھنے والا بھی تو ہے جو دعا نہیں کرتا، اور وہ کب نہیں دعا کرتا؟ جب سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو وہ دعا نہیں کرتا، جب چیزیں اس کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں تو وہ دعا نہیں کرتا۔ ہاں وہ نماز اگر پڑھتا ہے تو نماز کے بعد ہاتھ ضرور کھڑے کر لے گا، لیکن اس میں وہ دعا کرنے والی وہ جو ایک خلوص اور کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی۔ وہ اگر ربی کی دعا ہے بس وہ پڑھ چھوڑے گا اور کہے گا دعا ہو گئی ہے، وہ والی دعا والی نہیں ہوگی کہ جب کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دعا نہیں کر رہے خلوص سے تو وہ بھی تکبر کا اظہار ہے، اور اگر ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی دعا کی ضرورت نہیں ہے تو آخرت کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو ہم کسی اور دوست، بہن بھائی، برادری دار، معاشرے، مسلمان، مومنین سب کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ ایک بندگی کا سبق سکھاتی ہے، اور بندگی جو ہے وہ تکبر کا ایک لحاظ سے تضاد ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیں بندگی جو ہے وہ دعا سکھاتی ہے، اور دعا جب بھی ہم کریں تو ہم نے اس بندگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ اگر آپ پاس کر کے تو ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب آگے کچھ پوائنٹ ہیں، اور یہ 3 پوائنٹ اس آیت میں دعا کے حوالے سے واضح ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ماشاءاللہ مطلب بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ میں ایک لفظ کے اوپر تھوڑی سی آپ کی توجہ بھی دلواؤں گا۔ تو یہ آیت بیسیکلی ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں دعا کریں عاجزی کے ساتھ اور ایک خود سپردگی کی کیفیت کے ساتھ۔ وہ خود سپردگی کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے تضرعاً سے،
تو جو ذرا لفظ ہے عربی میں، یہ بیسیکلی اس کا مطلب عاجزی ہے، اس کا مطلب ہے ایک عاجزی. لیکن جو یہ لفظ جو ہے یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب بکری یا بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس دودھ پینے کے لیے جاتا ہے، تو آپ اب اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس بچے کا وہ کانفیڈینس ماں کے اندر، اور وہ نورشمنٹ لینے کا وہ جو اس کا وہ ہے کہ وہ بے فکر بھی ہے بچہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک وہ عاجزی بھی ہے، کیونکہ وہ دودھ کا تو وہی تو وسیلہ ہے. تو اتنا بھرپور لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ اپنے رب سے، اور رب بھی جو ہے وہ پالنے والا ہے ہمارا. تو آپ ورڈز کی یہاں پہ سلیکشن دیکھیں قرآن پاک. تو رب جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رب ہوں، پالنے والا ہوں، میرے سامنے عاجزی سے دعا کریں. وہی والی عاجزی جس میں ایک خود سپردگی کی عاجزی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ وہی رب ہے، اسی نے پالنا ہے. اور وہی والی آپ اس عاجزی میں، اور پھر ایک خفیہ طریقے سے، یعنی ایک دل سے چپ کے تنہائی میں، ایک ایسے ماحول میں کہ جس میں آپ 1 to 1 فیل کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو وہ والی یہ آیت آپ کو ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور ساتھ ہی پھر وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں پسند نہیں کرتا کہ جو حد سے گزر جاتے ہیں، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو ہمیں ایک قرآن پاک میں بہرحا یہ دفعہ استعمال ہوا ہے، ہمیں ہمیشہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ ہم ایک درمیانہ رویہ اختیار کریں دعاؤں کے معاملے میں. ایون جب خیرات کی بات آتی ہے، نہ وہ تنگی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بالکل ہی سب کچھ دے دیتے ہیں، یعنی ایک درمیانہ راستہ. تو ہمیں حد سے نہیں تجاوز کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم اونچا اور نعرے مار کے اور دعائیں کرنا شروع کر دیں، اور اس طریقے سے مطلب ایک چھپ کے ایک 1 to 1 جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ یہ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیجئے اگر آپ ترجمہ پڑھنا چاہیں. تو اس نمبر 1 کی یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو دوسرا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپلوڈ کروں گا. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اوروں سے بھی شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.